बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानियत और साइंस में आपके मेज़बान ताबिंदा अनवर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इतना खूबसूरत वो टॉपिक है कि जिसमें हमें ख़ुद को जानने का मौका मिलता है और मेरा ख़्याल है कि इस तरह की जो अवेयरनेस है वो हमारे जो है वो ज़रूर हमें मिलनी चाहिए कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी का जो सांचा है उसको खूबसूरत सांचे में ढाल लें और ज़िंदगी से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान शख्सियत जो है वो हमारे साथ हैं और इनका बहुत शुक्रिया कि ये हमेशा हमें वक्त देते हैं और हमारी ऑडियंस जो है वो इंगेज रहती हैं और उन्हें बड़ी मुफीद मालूमात हासिल होती है। अब्दुल वहीद निज़ामी अल अज़ीमी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब खैरियत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मुफीद इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, हमें वक्त देते हैं और हमारी ऑडियंस बहुत इससे खुश है कि वो जिन सवालात को हम शायद हमारे यहाँ उन सवालात को उठाने से भी जो है वो परहेज़ किया जाता है कि नहीं भाई इस पर बात नहीं करनी, इस पर बात नहीं करनी, तो आपने ये जो एक नई चीज़ हमें दी है कि हम इस पर बात भी कर सकते हैं, हमें इसके बारे में बताया भी जाए ताकि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में तो पता हो ना कि ज़ाब्ता हयात क्या है, आपको किस सांचे में ढालना है। आपकी जो किताब है हरूफ़ मुक़त्तआत और साइंसी तख्लीक, आज हम उसको मैंने पढ़ा और उस पर कुछ जो है वो टॉपिक्स हैं तो उस पर बात करेंगे। आपने ज़मान की उसमें बात की, तो ज़मान को आपने अल्लाह ताला के साथ जो है वो जोड़ा, तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि कोई जामिया सी हमें वजाहत दीजिएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया तमीज़ा। देखिए, हम जब कायनात के अंदर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें दो ही चीज़ें नज़र आती हैं। एक को हम ज़मान कहते हैं, खला, फासला, और दूसरा मकान या मटीरियल है। आप देखें कि हर मटीरियल के दरमियान जो है आपको फासला लाजमी मिलेगा। अगर ये फासला किसी मटीरियल के दरमियान हो तो हम मटीरियल को जज नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। सूरज चाँद तारों के दरमियान फासला जो है, इंसानों के दरमियान फासला जो है, जो हम चीज़ें रखते हैं उनके दरमियान भी फासला होता है। तो हमने कभी ज़मान या फासला या खला जो है उसके ऊपर का तफक्कुर नहीं किया, जबकि कायनात की तख्लीक से पहले जो है, यानी मटीरियल की तख्लीक से पहले जो है हमेशा ज़मान ही रहा है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है कि ला तुफ़सिद दहरु इन्न दहर वल्लाह, भाई ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना ही अल्लाह है। चूँकि इंसान जो बेसिकली कायनात की तख्लीक से पहले ज़मान के अंदर ही था और इस चीज़ की वेरिफिकेशन जो है कुरान ख़ुद सूरह दहर के अंदर करता है। कुरान फरमाता है कि हल अता अलल इंसानी हैन मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, भाई इंसान जो है एक ऐसे हालत में था, ऐसे ज़मान के अंदर था, ऐसे दहर के अंदर था जहाँ इसका कोई तस्करा नहीं था। तो अब जो है कि हमें पता चलेगा कि इंसान जो है बेसिकली कायनात की तख्लीक से पहले ज़मान के अंदर था और ज़मान के मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ही है, अल्लाह तक की ज़ात है। तो इंसान बेसिकली बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर ही था। तो अब जो है कि आप ज़मान के अंदर गौर व फिक्र करें तो कुरान ने अल्लाह ताला के मतलब जितनी भी आयात बयान की हैं, आप वो देखें कि ज़मान के ऊपर पूरी अप्लाई होती है। ज़मान उनका पूरा अहाता करता नज़र आता है। मिसाल के तौर पे सूरह अखलास के अंदर हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हुवल्लाह, भाई कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है। तो आप देखिए, हमें कुछ तलाश करना पड़ेगा कि पूरी कायनात के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक ही हो। तो आप तफक्कुर करें कि आपको जो है कायनात के अंदर ज़मान के अलावा कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये यानी कि ज़मान एक ऐसी चीज़ है जो आपको दो रुख पे नज़र नहीं आएगी और आप जितना इसके ऊपर गौर व फिक्र करते जाएंगे आपको इसके अंदर जो है यकताई या वहदानी जो है वही नज़र आएगी। आप देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु समद, अल्लाह जो है वो बेनियाज़ है। तो बेनियाज़ी का मतलब यह है कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को किसी चीज़ की एहतियाज नहीं और अल्लाह ताला मटीरियल या दूसरी चीज़ों से बिल्कुल जो है मावरा है। तो अल्लाह ताला की सिफ़तें समझिए, जब आप देखते हैं कि ज़मान जो है उसको किसी चीज़ की हाजत नहीं, ज़रूरत नहीं और वो अपनी ज़ात के अंदर, अपनी बका के अंदर ख़ुद कायम दाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लम यलिद व लम यूलद, भाई ना तो अल्लाह ताला का कोई बाप है ना अल्लाह ताला का कोई बेटा। तो हम देखते हैं भाई तलीद का सिस्टम जो है हमारे सामने आता है कि मटीरियल जो है वो किसी न किसी शक्ल में तलीद के अंदर काम कर रहा है और जो है जब मटीरियल जो है उसकी तोड़ फोड़ भी हो रही है। तो हम मटीरियल के अंदर कहते हैं दो चीज़ें हम देखते हैं कि जानदार चीज़ें या बेजान चीज़ें हैं। तो दोनों का अगर तज्जिया किया जाए तो आप देखें कि जो जानदार चीज़ें जो हैं उनसे तलीद हो रही है और बेजान चीज़ों से तोड़ फोड़ हो रही है। तो इस तोड़ फोड़ और सिस्टम के अंदर जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो भी हमें मुबर्रर नज़र आती है। तो इसका मतलब है ज़मान के अंदर से ना तो कोई चीज़ निकल रही है और ना ही ज़मान से ऐसी चीज़ें निकल रही जिसकी तोड़ फोड़ हो रही हो।
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفوا احد، بھئی اس جیسے ہی وحدانیت جو ہے دوسری جگہ میں نظر نہیں آتی. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس طرح کا ایک ہے کہ ہمیں اس جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. تو یہ چیز جو ہے زمان کے اوپر پوری پوری اپلائی ہوتی ہے کہ زمان کائنات کے اندر ایک ہے، اور اس زمان جیسا جو ہے، اس فاصلے جیسا، اس خلا جیسا ہمیں کائنات کے اندر کوئی چیز دوسرا رخ نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زمان کی شکل میں کائنات کے اندر کام کر رہی ہے. تو اب ہم غور و فکر کریں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء محیط، بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر شے کے اوپر محیط ہے. تو ہمیں زمان یا خلا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی جو چیزوں کے اوپر محیط ہو. ہم سب کے اوپر جو ہے زمان، خلا، فاصلہ جو ہے وہ محیط ہے. سورج کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے ہمیں ارد گرد جو ہے زمان نظر آتا ہے، خلا نظر آتا ہے، فاصلہ نظر آتا ہے. چاند کو دیکھے، زمین کو دیکھے، کسی چیز کو ایک دیکھیں آپ کو جو ہے اس کے اندر خلا، فاصلہ یا زبان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ اول ہے. تو آپ دیکھیں کہ مٹیریل کی تخلیق ہونے سے پہلے کون سی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اول ہے، تو مٹیریل ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات برقرار رہے گی. مٹیریل ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آخر ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹیریل سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور مٹیریل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمیں مٹیریل دو طرز پہ نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے. تو جو ہمیں ظاہر کے اندر زمان فاصلہ نظر آتا ہے، تو ہر مٹیریل جو ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ اسپیس، خلا یا فاصلہ یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. چونکہ باطن کے اندر کام کرتی ہے تو ہم اس کا دو طرز پہ تجزیہ کرتے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ بے جان چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ حرکت نہیں کرتی. تو جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کے اندر، اس توڑنے سے اس کے اندر اسپیس، خلا یا فاصلہ پیدا ہو گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ اس کو توڑتے چلے جائیں، تو جیسے جیسے آپ مٹیریل کو توڑتے چلے جائیں گے، مٹیریل کی انتہا پہ جائے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں کہ ایٹم ناقابل تقسیم ذرا ہے، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو جب ہم ایٹم کو بھی جو توڑ دیتے ہیں اور توڑنے کے بعد جو ہے جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ خلا، زمان یا فاصلے سے ہی واسطہ پڑتا ہے. یعنی کہ جس کو ہم لہریں کہتے ہیں، لہروں کی بساط کیا ہے؟ یہ زمان، خلا، فاصلہ ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بے جان چیزیں ان کے باطن کے اندر بھی خود موجود ہے. اچھا، ہم جاندار چیزوں کی اکائی جو ہے اس کو سیل کو لیتے ہیں کہ انسان کا جو سیل جو ہے، اگر ہم اس انسان کی اس باڈی کو توڑتے ہیں تو توڑنے کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پہ خلا، اسپیس پیدا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سیل کو توڑتے ہیں تو سیل کو جب توڑتے ہیں اس کے اندر جو اجزاء نکلتے ہیں، سائٹوپلازم، پروٹوپلازم جو ہے، پروٹینز اور دوسری ایسے جو ہے اجزاء جو ہے انسان کی تخلیق کے اندر کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل کے اندر خلا، فاصلہ موجود ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو اب ہم جو ہے جب ہم جینیٹک مٹیریل جو ہے اس کو ہم توڑتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کروموسومس یا رنگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو رنگوں کے پیچھے جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو ہمیں خلا یا زبان یا فاصلہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ چیزیں چاہے جاندار ہوں چاہے بے جان ہوں، دونوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ باطن کی شکل میں کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمان یا خلا یا فاصلہ جو ہے وہ ہر چیز کی تخلیق کر رہے ہیں. تو اسی تخلیق کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جب تخلیق کیا تو جو تخلیق کرنے والا جو ہے وہی اس کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مالک ہوں. تو آپ دیکھیں کہ کائنات کا کوئی بھی ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے خد و خواہ نقش و نگار نہ ہو، اس کے رنگ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مصور ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنی صفات کے اوپر کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا. تو آپ قرآن کے اندر جتنا ذرا تفکر کرتے جائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کو جو ہے آپ اکٹھا کر کے جو ہے زمان کے اوپر اپلائی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے اندر پوری حقیقت رکھتا ہے کہ زمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آپ اگر اس کے اندر غور و فکر کریں، تفکر کریں تو اس کے اندر جو ریکارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ آپ کے اوپر منکشف ہو سکتی ہے. بہت زبردست. اچھا سر، آپ نے جیسے کہ اس کے بارے میں بڑی وضاحت دی کہ زمان اور اللہ کی ذات ایک ہے. ہمارے ہاں عموماً کسی جیسے آپ ہیں اور آپ کے پاس اتنا نالج ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا، تو جب اپریسیشن آتی ہے پازیٹیو قسم کی تو پھر محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھتی ہے تو آپ اس چیز کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، اس کے لیے عاجز بھی ہو جاتے ہیں، اس کی بات بھی مانتے ہیں سارا. تو ہمیں سب سے زیادہ بحثیت مسلمان ہرڈلز پیش آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا سکھایا نہیں جاتا.
اللہ کی ایک صفت جلال بھی ہے، تو ہمیں اس کے جلال کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اگر آپ ایسا کرو گے تو جیسے ایک نارمل سی بات ہے، گرم کڑھائی میں ڈال دیا جائے گا ایسے، تو یہ ایک میں تو اس سے بذات خود ایک غلط عمل سمجھتی ہوں. تو ہم کیسے اپنے بچوں کو، جیسے ایک چھوٹے بچے کے ذہن میں ہمیشہ سوال آتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی آتا تھا کہ اللہ کیسے بنا، اللہ کیسے آیا، جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری تخلیق کیسے ہے، تو ہمارے یہ سوالات ہوتے ہیں، تو ان سوالات پر روک دیا جاتا ہے. تو جب اس پہ روک دیا جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ زندگی کا جو سانچہ ہے وہ خراب سا ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں آپ ایک ڈیٹیلڈ جو ہے اس پر وضاحت کر دیں. نہیں، تبھی تو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جب غور و فکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بندے کا ذہن جو ہے وہ مٹیریل سے ہٹنا شروع ہے. دیکھیں آپ سورہ اخلاص کو جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حلیہ، اپنی نقش و نگار، اپنے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہیے، تو ہم سورہ اخلاص کے اوپر جو ہے غور و فکر کرتے ہیں. تو سورہ اخلاص کی طرف غور و فکر کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو ہم ایک کہتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے اندر ایک ہستی آتی ہے، اور وہ ہستی اس طرح کی ہے کہ اس کو کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا. اور جو ہمارے دماغ کے اندر ایک ہستی کا خاکہ بن رہا ہے، اس جیسا دوسرا خاکہ ہمارے دماغ کے اندر بن ہی نہیں سکتا. تو جب ہم سورہ اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دماغ خالی ہو جائے گا. ہم جب دماغ خالی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو علم لا بولتے ہیں. جب تک آپ علم لا کے اندر داخل نہیں ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے متعلق ادراک نہیں ہو سکے گا. عام طور پہ سوال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بنے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا. اس کا جواب بڑا مختصر یہ ہے کہ آپ مٹیریل کو نگیٹ کر کے، مٹیریل کو اپنے ذہن کے اندر سے ڈیلیٹ کر کے جو ہے صرف زمان کے اوپر، یا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے متعلق سورہ اخلاص کے اندر بتایا اس کے اوپر غور و فکر کریں، تو ایٹومیٹیکلی آپ کے دماغ کے اندر سے اس طرح کے سوالات جو ہے بالکل ختم ہو جائیں گے. دوسرے لفظوں میں جس کو ہم کہتے ہیں علم لا جو ہے، اگر آپ نے وہ سیکھ لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوتے، چونکہ ان سوالات کا تعلق مٹیریل کے ساتھ ہے کہ مٹیریل کیسے وجود میں آیا، مٹیریل کیسے بنا ہے، ساری چیزیں. اس طرح کی سوالات جو ہے عام طور پہ جو مٹیریل کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں ان کو ذہن کے اندر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. لیکن جو علم لا کے اندر جو ہے، یا ٹائم کے اوپر جو ہے تفکر کرنے والا، یا زمان کے اوپر تفکر کرنے والا جو ہے، اس کا ذہن جو ہے خود بخود ان سوالات سے باہر آ جاتا ہے. اب جب کوئی بندہ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنا جو ہے بچے کے اندر کس طرح ڈالے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ جو ہے کہ بچے کے ذہن کے اندر جو ہے خدمت خلق یا مٹیریل کو نگیٹ کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے. مٹیریل کو نگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس 100 روپیہ تو میں 50 روپے کسی کو خرید کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 روپے کی جو مٹیریل کی میری دماغ کے اندر شکل بنی ہے، میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہوئے جب خرچ کیا تو مٹیریل کی حیثیت ختم ہو گئی اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی حیثیت میں زیادہ ہو گئی. اچھا، میں نے کسی کو پانی پلایا، کسی کی خدمت کی، کسی کے لیے اشار کیا، کسی کے لیے قربانی دی، تو آپ دیکھیں کہ اشار، قربانی اور یہ ساری مٹیریل کی شکل ہے. لیکن جب میں نے نوع انسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں، اور میرے ذہن کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو دوسرے لفظوں میں مٹیریل کو نگیٹ کر رہا ہوں. تو اس نگیشن کے اندر جو ہے بندے کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چلا جاتا ہے. چونکہ کائنات کشش اور گریز کے اوپر جو ہے، تو قانون یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس بڑی ایک عام علماء کرام ہمارے جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اگر چل کے جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کے جائے تو اللہ تعالیٰ سینے لگا لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنا زیادہ اٹیچ ہوگا، آپ مٹیریل کو اتنا ہی زیادہ نگیٹ کریں گے. تو جب مٹیریل کو نگیٹ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ چونکہ محبت رکھتے ہیں، محبت کا مطلب کشش ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کھینچے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچتا چلے جاتا ہے. تو کسی بچے کے اندر جو ہے آپ سب سے پہلے یہ طرز فکر کرتے یہ ڈالیں کہ اس نے نوع انسانی کی خدمت کرنی ہے. بچوں کے اندر جو ہے دوسروں کے لیے اشار، قربانی اور جو ہے اچھے الفاظ کا جو ہے اس کے ذہن کے اندر ڈال دیں، تو میں سمجھتا ہوں بچہ خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنا شروع کر دے گا. بیسیکلی بچے کے اندر جس کو ہم اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اگر وہ پیدا کر دیے جائیں
تو بچے کا ذہن ایٹومیٹکلی خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے سفر کرنا شروع کر بے دے. شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے اسم ہیں اور وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی غور کریں اور گائیڈ کریں تو ایک بہتر جو ہے وہ آپ کی بالکل صحیح. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس جو وسائل ہے پیسے، تو اب تھوڑا سا تفکر کریں کہ یہ وسائل جو پیسے کیسے آئے. مثال کے طور پہ جو ہے اگر میرے پاس جاب نہیں ہے تو اس کا مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے جاب دی ہے، اس جاب سے جو ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں. اگر میرے پاس جاب نہ تو کیا ہوگا، پیسے نہیں ملیں گے. مجھے بھاگ دوڑ کرنی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے تو انسان کو وہ وسائل مہیا کرتی ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت حی کا تذکرہ کرتے ہیں، صفت قیوم کا تذکرہ کرتے ہیں، حی کا مطلب یہ ہے حرکت ہے. کائنات ہر چیز حرکت کر رہی ہے، تو کائنات کے اندر وسائل بھی حرکت کر رہے ہیں. دیکھیں سورج چاند ستارے یہ حرکت کر رہے ہیں تو اصل بھی یہ اللہ تعالیٰ کے وسائل ہیں. تو ہم ان وسائل کی مدد سے جو ہے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. جب ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ جو ہمارے پاس وسائل آ رہے ہیں، یہ رزق آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ایٹومیٹکلی جو ہے کہ بچے کا ذہن جو ہے، جب بندے کا ذہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جائے گا. تو ذہن کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے. یہی روحانیت یا تصوف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. تو جیسے جیسے تفکر بڑھے گا تو ویسے ویسے بندے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ داخل ہوتی جائے گی. سر ہمارے ہاں رزق جو ہے، ہم رزق کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں خوراک ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، انرجی لیتے ہیں تو یہی رزق ہے. لیکن اگر ہم تفکر میں جائیں تو رزق کی یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے جو متقی بندے جو ہیں ان کی ایک بہت پیاری ڈیفینیشن کی ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیات جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ متقی کو ہدایت دیتی ہے. اور متقی کی جو تعریف کی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے واقعی صلات کے ساتھ، اور جو ان کو رزق دیا جاتا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ جو انسان کو مہیا کر دی گئی وہ رزق کے علاوہ کچھ نہیں. اس میں جو ہے گھر بار وسائل، رزق، کھانا پینا، ماں باپ، رشتے دار، دوست احباب، جتنے بھی ہماری زندگی کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور چونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ زندگی کے تمام تقاضوں کے اندر غور و فکر کریں، وہ چاہے معاشرتی تقاضے ہوں، جو ہے وہ جو ہے معاشی تقاضے ہوں، یا ہماری جو ذہنی ضرورتیں ہوں، جسمانی ضرورتیں، ساری وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب وسائل اور چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں تو ہم اس کو رزق کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ان وسائل کو جو ہے نو انسانی کے لیے متحرک کیا، لوگوں کے لیے فائدہ دیا. دیکھیں اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ والے لوگ جو ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اور جو ان سے پہلے لوگوں پر نازل ہوگا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور آخری اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ والے لوگ جو ہیں جو طرز عمل کو بناتے ہیں یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں اور یہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں. یعنی کہ ہدایت اور کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے جو فارمولہ بیان کر دیا وہ فارمولہ یہ ہے کہ انہوں نے غیب کے اوپر ایمان لے کے نا نماز کو قائم رکھنا ہے، جو رزق دیا ہے ان کو خرچ کرنا ہے. اس کے نتیجے میں جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نازل ہو رہی ہیں، اور جو صفات اس طرح کی صفات ان سے پہلے لوگوں کو بھی نازل ہوتی رہی، تو انہوں نے اس کا مشاہدہ کرنا، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا. اور کائنات جو ہے اس کے خاتمے کے بعد جو کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات باقی رہ جائے اس کے اوپر ایمان بھی رکھنے. تو ہمیں جو چیز بتا دی گئی کہ چونکہ کائنات کی تمام مٹیریل، تمام چیزیں جو ہے ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان کا جب ہم بھرپور استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ اس کو استعمال میں اس میں جان، مال، اولاد، چیزیں، پیسہ، ہر چیز جو ہے وہ شامل ہو گئی، اور ہم نے ان چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرنا. اچھا وحید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو احساس ہے، احساس کو ہم زمان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ جیسے کہ احساس ہے، چھونے کا احساس ہوتا ہے، پھر جب آپ عبادات کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ قربت حاصل کر رہے ہیں اللہ کی، آپ کو قلب اطمینان جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں آپ. تو اس کا تعلق ہے زمان کے ساتھ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لطیف. جب اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حواس سے اتنے ماورا جو ہیں کہ ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے. اچھا ہمارے احساسات جو ہے یا ہمارے حواس جو اس کی 5 ہماری باڈی کے اندر شکلیں موجود ہیں. دیکھنے کی حس جو ہے، اچھا سننے کی حس جو ہے، سونگھنے کی حس جو ہے، چکھنے کی حس جو ہے،
اور جو ہے سردی گرمی کو محسوس کرنے کی جس کو ہم احساسات کہتے ہیں. ہم اب دیکھیں کہ یہ جو باڈی کے اندر احساسات کام کر رہے ہیں یا حواس کام کر رہے ہیں یہ کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے جو حواس جو ہیں ان کے اندر خلا ہے. میرے کان کے اندر خلا ہے, نتنے کے اندر خلا جو ہے, میرے منہ کے اندر خلا جو ہے, میری خون کی نالی کے اندر خلا جو ہے, میری ہڈیوں کے اندر خلا جو ہے. جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں جس کے اندر خلا موجود نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ حواس جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سمیع ہوں, تو سنتا تو آپ بھی سن رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صرف موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بصیر ہوں, تو اس کا مطلب یہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صرف بصیر بھی کام کر رہی ہے. اگر آپ جتنا غور و فکر کریں اپنی ذات کے اندر آپ کو پتہ لگے کہ انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کام کر رہی ہیں. اور آدم کو اس لیے ہم صفی اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل جو ہے. تو بنیادی طور پہ جو ہے کہ انسان کو ڈیزائن ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر کیا گیا. تو ہم اپنی باڈی کے اندر جتنے بھی احساسات جو ہیں آپ ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے جتنا ذرا تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ باقاعدہ ہمارے ادراک کے اندر بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا تعلق جو ہے انسان کے اندر جو کام کرے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. تو جب ہم اپنے زندگی کے تمام خیالات, احساسات, جذبات اور جو ہے تفکرات جو ہے اس کے اوپر جتنا غور و فکر کریں گے تو یہ والا تفکر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کر دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے احساسات ہیں وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کام کرتے ہیں. وہی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بات کی زمانہ بدلنے کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی زمانے کو برا مت کہیں کیونکہ ہر زمانہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور کیا یہ جو زمانے بدلتے ہیں, ہم لوگ اکثر اوقات بات کرتے ہیں کہ بھئی پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, اب جدت اختیار کر گیا زمانہ, تو اس کا ٹائم اینڈ اسپیس سے کتنا مطلب کہ وہاں سے بھی تبدیلی آتی ہے یا کیسے تبدیل ہوتے ہیں زمانے؟ نہیں, آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور تھوڑا سا اس میں پیچیدگی ہے, ذرا سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ زمان خلا فاصلہ جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا, یہ اپنی جگہ پہ اس کے اندر کسی قسم کا ہمیں کوئی تغیر نظر آتا. مثال کے طور پہ یہ کمرے کی 2 دیواریں تھیں نا, تو دیواروں کے اندر تو تغیر ہوگا, مٹیریل کے اندر تغیر ہوگا. مثال کے طور پہ کہتے ہیں بلڈنگ پرانی ہو گئی, بلڈنگ کا زمانہ گزر گیا, اس طرح جو ہے زندگی کے جو معمولات ہیں وہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی. تو مٹیریل کے اندر جتنی تبدیلی ہو رہی ہے, جو ہمارے معاشرے کے اندر زمانہ یا وقت جو رائج ہے وہ مٹیریل کی بیس پہ ہے. مثال کے طور پہ ہم دنوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سورج کی روشنی کے ساتھ جو ہے, یا اسلامی کیلنڈر کو چاند کے ساتھ جو ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ دنوں کا تعین جو ہے ہم نے سورج چاند ستاروں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور جو گھڑی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ اپنے گھنٹوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اگر سورج چاند نہ ہو تو آپ جو ہے مٹیریل کا تعین کیسے کریں گے, آپ دن رات کا تعین کیسے کریں گے؟ انسان نے اپنے حواس کے اندر جو ہے مٹیریل کو بنیاد بنا کے جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا ہوا ہے. تو جو شامل کیا ہوا اس کو ہم جو ہے جدت کہہ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں سٹون ایج ہے, تو سٹون ایج کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں بھائی جو ہے ویل ایج آ گیا, پہیے کا دور آ گیا. پتھروں کے بعد جو ہے پہیے کا دور جو ہے سرکل کا دور آ گیا. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے بجلی کا دور آ گیا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں الیکٹرانکس کا دور آ گیا. اب ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کا دور آ گیا. آپ دیکھیں سٹون سے لے کے کمپیوٹر تک یہ صرف مٹیریل کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, اور مٹیریل سے جو ہمیں علم منتقل ہو رہا ہے اس علم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اس میں ہمارے حواس بھی نئی علوم سیکھ رہے ہیں. تو مٹیریل کے اندر تبدیلی کو ہم یہ کہتے ہیں زمانہ چینج ہو گیا. یہ تو مٹیریل کے خط و خواہ نقش و نگار چینج ہو رہا ہے چونکہ اس کے اندر تغیر ہے. میں نے پہلے ایک آیت پڑھی تھی, کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام. بھی ہر چیز ہے وہ فنائیت کی طرف سفر کر رہی ہے, ہر چیز فنا ہو جائے گی, لیکن زمان خلا فاصلہ جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ باقی رہے گا. اگر زمان خلا فاصلہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کائنات کے اندر مٹیریل ہی ختم ہو گیا, کائنات کا وجود نہیں رہے گا. تو مٹیریل ختم ہو جائے تو آپ زمان خلا فاصلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. تو قانون یہ بنا کہ مٹیریل کے اندر جیسے جیسے تبدیلی آئے گی اس تبدیلی کو جو ہے ہم زمانے کا بدلنا کہتے ہیں. جبکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان فرمایا کہ زمان کو برا نہ کو زمان اللہ ہے, اس کے اندر کوئی تغیر تبدیلی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہمیشہ ایک ہی جیسا رہے گا. لیکن یہ جو خیالات میں تبدیلی آتی ہے, سوچوں میں تبدیلی آتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات چینج ہوتے ہیں. وقت جیسے عمر کے اس حساب سے بھی اس کو لیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی اسٹیج بڑھتی ہے تو آپ میں ظاہری بات ہے آپ کا ذہن کھلتا ہے اور کشادگی پیدا ہوتی ہے, وسعت پیدا ہوتی ہے اور آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں. 1400 سال پہلے قرآن میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں, جبکہ آج ہم جا کے تو چاند پر گئے
تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں دیکھیے تبینہ میں نے اس کے اب کائنات کا تھوڑا سا غور و فکر کرے، زمان کے اندر مٹیریل کے اندر غور و فکر کرے تو انسان اس پورے ارض کی واحد مخلوق ہے جس کی زندگی کے اندر تغیر آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا انسان جو ہے پہلے غاروں میں رہتا تھا، اور پھر انسان جو ہے وہ اس نے جانوروں کا مشاہدہ کیا، پرندوں کو دیکھا کہ وہ تنکوں کے ذریعے جو ہے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، تو انسان نے اس کے اوپر تفکر کیا تو اس نے لکڑی کا استعمال کر کے جو ہے لکڑی کے گھر بنانے شروع کر دیے۔ اچھا اسٹون ایج میں جو ہے پتھروں کے جو ہے اپنا برتن تھے، پتھروں کی چیزیں تھیں، پتھروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو انسانی دماغ کے اندر جو ہے چونکہ تفکر کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، یہ صرف انسان کے اندر ہے۔ شیر جو ہے آج بھی جو ہے وہ کھجار کے اندر رہتا ہے، گوشت کھاتا ہے، کبا جو ہے آج بھی گھونسلہ بناتا ہے، پرندے جو ہے آج بھی جو ہے گھونسلوں کے اندر رہتے ہیں۔ انسان جو ہے غاروں سے نکل کے جو ہے بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگوں کے اوپر جو شفٹ ہو گیا، اس کی زندگی کے معمولات تبدیل ہو گئے، زندگی کے اندر تمام جو تغیر چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں آ گئی، باقی مخلوقات کے اندر نہیں ہے۔ تو جب ہم انسان کی اس زندگی کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر غور و فکر کی عادت ہے، اس کے اندر تفکر کی عادت ہے، یہ والی عادت جو ہے کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ تو جب انسان مادے کے اندر تفکر کرتے ہوئے جو ہے وہ نئی نئی ایجاد کر سکتا ہے، تو قانون جو ہے کہ اگر یہی تفکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مٹیریل کو چیزیں ایجاد کرتے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک حاصل نہ کر سکتا ہوں۔ تو بیسیکلی جو ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاحیتیں دی ہیں اور اس کے اندر غور و فکر کی جو ہے بات کی ہے۔ ابھی اب قرآن کی بات کریں تو قرآن نے تو جگہ جگہ جو ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تدبرون، اور بھئی آپ افلا یشعرون، تم شعور کیوں نہیں رکھتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے۔ تو دیکھیں یہ سارے جو الفاظ اس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے۔ آپ اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مائنڈ سائنس ہے کہ جب آپ تفکر کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر، چاہے مٹیریل ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو آپ کے سامنے علوم منتقل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم مٹیریل کے اندر تفکر کرتے ہیں تو مٹیریل کے اندر تبدیلی در تبدیلی کرتے سے نئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کمپیوٹر کی مثال لیں تو آج سے 60 سال پہلے والا کمپیوٹر ایک بہت بڑا کمرے کی مانند تھا، اور آج اس کی شکل جو ہے ایک چھوٹے سے لیپ ٹاپ کے اندر، چھوٹے سے موبائل کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تفکر کرتے کرتے ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ مٹیریل کے اندر تبدیلی کے ساتھ نئے نئے علوم اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اگر مٹیریل کے اندر جو ہے تفکر کرنے سے علوم سامنے آ جاتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر تفکر کرے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نئی نئی صفات کے سامنے نہ آئے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی ہے، جیسے قرآن نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بندے اور تمام درخت جو ہے وہ قلم بندے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم مٹیریل کے اندر جو آپ دیکھیں وہ محدودیت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر لامحدودیت ہے، انفینٹی ہے۔ تو ہمارا ٹارگیٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں اگر انفینٹی ہو، لامحدودیت ہو، تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو سکتا ہے۔ کائنات کی جو تبدیلی کو کائنات کا حسن بھی کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انسانی زندگی میں تو وہ کائنات کا حسن بھی بنتی ہیں۔ جیسے ابھی ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں آج آ کر اس دور میں پتہ چلا جو کہ بہت پرانی ہے اور اپنا وجود رکھتی تھی۔ جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ جو بھی خیال ہمیں آتا ہے ایکچولی وہ اپنا وجود رکھتا ہے تو ہی ہمیں اس کا خیال آتا ہے۔ میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، تو نئی نئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں، تو جو یہ جدت اختیار کی ہے انسان نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سب چیزوں کا وجود پہلے سے موجود تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات بدلے اور پھر ہم نے اس کی طرف خود کو موو کیا۔ نہیں، کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تغیر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو یومن ہوا فی شان، بھئی ہر روز جو ہے اس کی شان جو نہیں ہوتی، ہر روز اپنی شان کا جو وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ بچہ جو ہے اس کے جذبات خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، جب لڑکپن میں ہوتا ہے اس کے جذبات خیالات ہوتے ہیں، جوانی میں اس کے اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اور ہوتے ہیں، زندگی کے معمولات کے اندر خیالات کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ لیکن جو خیالات کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ مٹیریل کی بیس کے اوپر تھی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر جو ہے غور و فکر کرتے ہیں، چونکہ مٹیریل فنائیت کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے لامتناہی ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر اترتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ لامتناہی ہے، تو ہمارے سامنے نئی نئی صفات آتی رہتی ہیں اور ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ انسان کو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی صفات یا اپنی ذات کی پہچان کے لیے جو ہے ڈیزائن کیا، تو جیسے جیسے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تفکر کرے گا اسی منصبت سے جو ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نئی نئی صفات آئیں گی۔ چونکہ صفات کا مظاہرہ جو مٹیریل کے اندر ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹیریل کی نئی نئی شکلیں جو ہے وجود میں آتی جا رہی ہیں۔ پہلے جو ہے میں نے بتایا تھا پتھروں سے چیزیں تیار ہوتی تھیں،
اب جو ہے لوہے سے تیار ہو رہی ہیں، لکڑی سے تیار ہو رہی ہیں، پلاسٹک سے تیار ہو رہی ہیں، نئے نئے مٹیریل سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے انسان کی زندگی کے اندر جو ہے جس کو ہم تبدیلی کہتے ہیں وہ مٹیریل کی بیس پہ ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی نئی نئی سامنے آ رہی ہیں، تو ان صفات کے اوپر تفکر کرنے سے جو ہے مٹیریل کی نئی نئی شکلیں انسان کے سامنے آ رہی ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے لیے ہر چیز پہلے سے طے ہے، اور اگر طے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر عیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، قرآن مجید کے اندر ہر چیز جو ہے اس کے اندر تفصیل سے بیان کر دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی کہ آدم کو جو ہے کلہا کا مطلب جو ہے ہر چیز کا علم دے دیا گیا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، تو انسان کو اس چیز کا بھی علم دے دیا گیا جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے علوم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے، اور جب انسان ان علوم کا استعمال کرتا ہے تو ان علوم کے استعمال سے جو ہے لا محالہ جو ہے، چونکہ علوم جو ہے وہ مٹیریل کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ مٹیریل کی نئی نئی شکلیں سامنے لے کے آتا۔ یہ مادیت کی وہ طرز فکر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندے نے اپنے علوم کو جو ہے مٹیریل کے اندر استعمال کیا۔ اگر کوئی روحانی آدمی جو ہے اس کی تربیت، آپ اس کا تربیت دیکھیں کہ وہ اس کی تربیت میں یہ بات بتائے گی کہ وہ مٹیریل کے پس پردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تلاش کرے۔ روحانی آدمی جو ہے یا اللہ تعالیٰ کا دوست جو ہے وہ مٹیریل کو نگیٹ نہیں کرتا، وہ اسی دنیا کے اندر رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، زندگی کے معمولات گزارتا ہے، لیکن اس مٹیریل کے پس پردہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور دنیا کو بھی استعمال، دنیا کا نظام جو ہے وہ بھی اس کے استعمال میں آ جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے اوپر انسان کو ڈیزائن کیا، اور صفات کا علم جو ہے انسان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، اس علم کی بنا پہ جو ہے انسان اشرف المخلوقات ہے یا اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے کہ ریکارڈ کی بات ہوئی کہ اسپیس میں ہر طرح کا ریکارڈ موجود ہے، تو ہم کیا روحانی طریقے سے اس ریکارڈ کو جان سکتے ہیں؟ ہاں، بہت ہے، اس کا بڑا آسان ہے یہ کہ دیکھیں ہم انسان جو ہے اگر اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرے تو دیکھیں کہ اس کا وجود جو ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس کا قانون جو ہے، روحانیت کا قانون جو ہے، اس کی بڑی پیاری تشریح کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور بچہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمان کے اندر سے ہی جو ہے پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں بچہ جو ہے جب دنیا میں آیا تو اس کا ہم کہتے ہیں وہ 1 فٹ کا تھا، تو اب یہ کہ وہ زمان کے اندر وہ پیدا بڑا ہوتا جا رہا ہے سالہ سے۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ بچہ جو ہے وہ جو بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ اس کو یہ ڈیٹا یا فیڈنگ جو ہے کہاں سے مل رہی ہے، تو چونکہ زمان کے اندر جس کو ہم 1 فٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب زمان کے اندر اس کا جو ہے اسپیس جو ہے ہم نے وہ ڈیزائن کی ہے، تو یہ اسپیس اگر 2 فٹ کی ہو گئی اور یہ اسپیس جو ہے 3 فٹ کی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمان کے اندر سے جو مٹیریل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو زمان کے اندر سے اگر اس کا ریکارڈ نہ ہو زندگی کا جو ہے تو مٹیریل جو ہے وہ آگے سروائیو نہیں کر سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لوح قلم کے اندر جو ہے کائناتی فارمولہ اور اس کی ساری تفصیل بیان کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سالک بہت زیادہ اس کے اندر دلچسپی رکھتا ہے تو میں وہ اس کتاب کو جو ہے پڑھنے کے لیے ضرور ریکمینڈ کروں گا۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کائنات کے اندر کس طرح کام کرتی ہے، اور صفات جو ہے کائنات کے اندر کس طرح مٹیریل کو تخلیق کرتی ہے، اور مٹیریل جو ہے واپس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کس طرح سفر کرتا ہے، جس کو ہم روحانیت کے اندر نزول و صعود کہتے ہیں۔ تو یہ والا علم جو ہے بندے کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور کائنات کا ریکارڈ جو ہے سامنے لے آتا ہے، اور کائنات جو ہے کس صفات کے اوپر کام کر رہی ہے، اور کائنات کے ریکارڈ کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو روحانیت کا بیسیکلی طالب علم جو ہے جب تفکر کرتا ہے یا مراقبہ کرتا ہے تو زمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ جو ہے اس کے اوپر منکشف ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، ہمارے سننے میں بھی یہ بات آئی اور سنا گیا کہ اس پر تحقیق بھی جاری ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے، مطلب پچھلی صدی کے لوگ تھے، ان کی جو آوازیں تھیں ان کو کیچ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو سننے کی کوشش کی گئی کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ کس طرح گفتگو کرتے تھے، ان کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو کیا اس کو ہم زمان میں، ٹائم اینڈ اسپیس میں یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے ہم اس کو جان سکیں؟ طبیعت نے بڑا اچھا سوال یہ ہے کہ مٹیریل کے اندر جو ہے وہ تغیر ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ تغیر کہاں سے آ رہا ہے، وہ چاہے آواز ہے، رنگ ہے، روشنی ہے، حرارت ہے، یہ سارا زمان کے اندر سے ہی ہو رہا ہے، اور اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ زمان چونکہ ہر چیز کو محیط ہے اور آپ زمان سے باہر جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہی رہتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے ادراک حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اس صفات یہ زمان سے باہر
نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی کہ ہم اگر اس کو کہیں اس کی کوئی باؤنڈری یا اس کی کوئی لمٹ، تو انسانی ذہن جو ہے ابھی تک اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکا کہ اسپیس یا خلا کی باؤنڈری کیا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. نہ انسان کے پاس ایسا کوئی انسٹرومنٹ ہے، نہ کوئی ایسا تفکر جو ہے. انسان جب اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفینٹی کے اندر داخل ہو گیا، لامحدودیت کے اندر داخل ہو گیا. تو جب کوئی چیز لامحدود ہوتی ہے اور انسان اس کا ادراک نہیں حاصل کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی ذات کے اندر خود ایک وجود رکھتی ہے. تو چونکہ اس کے اندر جو سارا ریکارڈ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنے بھی خیالات آتے ہیں، جتنا بھی چیزیں آتی ہیں، وہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے. تو انسان جو ہے اگر وہ دنیا سے چلے بھی جاتا ہے اور وہ اس نے زندگی کے تمام عوامل جو ہے وہ پورے بھی کر لے، تو وہ اس کا ریکارڈ جو ہے ختم نہیں ہوا. چاہے اس نے اچھے کام کیے چاہے برے کام کیے، اس کی آواز، اس کے خط و خال، اس کے نقش و نگار، ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی شکل میں بھی ہے کائنات کے اندر سے کائنات کے باہر نہیں جا سکتی. وہ باقاعدہ کائنات کے ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے ارتکاز کی مشقیں کرتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے کسی ایک بندے کی انڈیویجول زندگی کے اوپر جو ہے غور و فکر کرے، تو اس کا ریکارڈ جو ہے، اس کا کھانا پینا، وہ ساری چیزیں جو ہے ایک روحانیت کے اوپر منکشف ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے اگر ہم بصیرت کائنات ایک بندے کے اوپر غور و فکر کرتے چیزیں منتقل ہوتی ہیں، تو کائنات کا تمام ریکارڈ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ہے، تو وہ بشمول اللہ تعالیٰ کی صفات کے وہ سارا ریکارڈ اس کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، تو کائنات کے خد و خال، نقش و نگار جو ہے، کائنات کا سارا ریکارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اندر موجود تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خد و خال ریکارڈ کو جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ارادہ یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. تو اس صفات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حکم یہ تھا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن. جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں چیز کا ارادہ، اس کا مطلب ایک ریکارڈ ہے، ایک خط و خال، نقش و نگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ہو جا. تو آپ دیکھیں کہ کائنات ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، سورج چاند ستارے چل رہے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، ہر چیز حرکت میں ہو رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حرکت حکم دے دیا کہ ہو جا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو چیز ہو گئی وہ ختم بھی ہو رہی ہے، فنا بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ اس کا ریکارڈ ایگزسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق. تو اس کے اندر کوئی تبدیلی یا اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے کوئی تغیر تبدل نہیں ہے. اچھا، یہ بات سننے میں جتنی دلچسپ ہے لیکن اتنی حیران کن بھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ مطلب انسان کی عقل سے بہت چیزیں بالاتر ہوتی ہیں کہ وہ اس کو قبول نہیں کر پاتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ہماری عقل اس کو، عقل کا ایک الگ تعلق ہے اور یہ عقیدہ ایک الگ ہے اور بلائنڈ ٹرسٹ ایک الگ چیز ہے. کہ جیسے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، تو پھر ہمیں کچھ چیزیں بلائنڈ ٹرسٹ میں بھی کرنی پڑتی ہیں. نہیں، بلائنڈ ٹرسٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ نے مشاہدہ کر لیا تو اس مشاہدے کی بنا پہ جو ہے آپ کا یقین یا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا. مثال بڑی آسان سی ہے. اگر آپ نے میٹرک کر لیا تو اس کا مطلب یہ میٹرک میں ایمان یافتہ ہیں. آپ کو موبائل چلانا آتا ہے، آپ نے موبائل چلانا سیکھ لیا تو اس کا مطلب موبائل کے اندر ایمان یافتہ ہے. آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی تو اس کا مطلب گاڑی چلانے کے اندر ایمان یافتہ ہے. تو یہ آپ کا یقین ہے، آپ کا باقاعدہ جو ہے اس چیز کا مشاہدہ کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں یا میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو جو آپ نے صلاحیت سیکھ لی، آپ نے کسی چیز کے اوپر عبور حاصل کر لیا، تو وہ عبوریت جو ہے اصل میں وہی آپ کا ایمان، وہی آپ کا یقین، وہی آپ کا مشاہدہ. جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جیسے مادی دنیا کے علوم سیکھتے ہیں، اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علوم بھی بندے کے اوپر منکشف ہوتے ہیں. تو جتنے زیادہ اس کی اللہ تعالیٰ کے علوم اس بندے کے اوپر منکشف ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے جو اس بندے کا اللہ کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے. تو اس لیے آپ کو کائنات کی ہر چیز کے اندر رنگ نظر آتے ہیں. صحیح. آپ نے اس میں کہکشانی نظام کا بھی ذکر کیا، تو اس پر دیکھیں، چونکہ جس طرح ہماری زمین ایک سیارہ جو ہے، یہاں پہ انسانی باتیں جو ہیں، اور اس کا ایک نظام شمسی ہے جس کے اندر جو ہے سائنسدانوں نے کہا کہ بھئی 9 سیارے کام کر رہے ہیں، تو ہر سیارے کے اندر آبادی بھی موجود ہے. تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے 12 خرم نظام جو ہے وہ ڈیزائن کیے ہیں. اور 12 خرم نظاموں کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نظام بھی ہیں جو اربوں کے اوپر مشتمل ہیں. تو جتنے بھی جب ہم نظاموں کو دیکھتے ہیں تو ہر نظام جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی صفات جاری ساری ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ مٹیریل کے اندر کسی نہ کسی شکل میں ہو رہا ہے. تو جب ہم ان کے اوپر جتنا تفکر کرتے ہیں مٹیریل کی حالت کے اندر، زمین کے اوپر، سورج چاند ستاروں کے اوپر، نباتات جمادات کے اندر جو ہے، تو ہمیں اس کے پس پردہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نظر آتی ہے.